बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इशाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐसे ऐसे शहकार छोड़े कि सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मतलब ये बंदा जब मुंह खोलता है झूठ बोलता है, जब मुंह खोलता है झूठ बोलता है, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलता। जैसे इन लोगों ने ना ये इरादे मजबूत करके रखे हुए हैं कि हमने जब अपनी ज़ुबान खोलनी है, जब अपना मुंह चलाना है, हमने झूठ ही बोलना है, झूठ के सिवा हमने कुछ भी नहीं कहना। DGISPR का कहना कि भारत में आज़ाद मीडिया का वजूद ही नहीं है, भारत का सारा मीडिया स्टेट कंट्रोल्ड है, पाकिस्तान में मीडिया को आज़ादी है। इससे पहले भी इनका एक बयान मेरी नज़रों से गुजरा था कि भारत को पहले खुद अपना एतबार बहाल करना होगा। एतबार सच बोलने से आता है, ना कि हज़ारों वेबसाइट्स बंद करने या हुकूमत पर तनकीद करने वालों को जेल में डालने से। क्या पाकिस्तान ने इस तनाज़े में किसी सहाफ़ी को जेल में डाला? बिल्कुल भी नहीं। क्या बात है डीजे साहब, आपको वैसे शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए भी। मतलब आप कैसे सीधे मुंह से इतने झूठ बोल सकते हैं? पाकिस्तान में अगर नाम लेने शुरू किए जाए ना, कितने लोगों पर झूठे जैली मुकदमात बनाए गए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तनकीद करते हैं, वो सच की आवाज़ बुलंद करते हैं, वो आपकी करप्शन एक्सपोज करते हैं। तो शायद वो नाम जो है वो लेते लेते यहाँ ये पूरा व्लॉग गुजर जाएगा। ठीक है, आपने इतना जुल्म किया सच बोलने वालों। आपने आज़ादी इजहार राय कहाँ है हमारे मुल्क में, कहाँ है? सबसे पहले तो आप ये नाम सुनिए, अरशद शरीफ शहीद, जिनको शहीद किया गया सच बोलने की वजह से, आपके जो चट्टे कट्टे हैं उनको एक्सपोज करने की वजह से। इसके बाद अगले नाम आते हैं औरिया मकबूल जान, मतीउल्लाह जान, शाहिद असलम, इमरान रियाज, समी इब्राहिम, मोहित पीरजादा, वजाहत खान, आफ्ताब इकबाल, साबिर शाकिर, जमील फारूकी, सदीक जान, उसामा गाजी, हरमीत सिंह, हबीब अकरम, शेख आगा सरवर, असद तूर, अनवर मकसूद साहब, अफकार अलवी शायर, अहमद फरहाद शायर और सहाफ़ी, और कितने नाम हैं जिन पर जाली बेबुनियाद FIRs हुई, जाली मुकदमे किए गए सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो तनकीद करते हैं, सच बोलते हैं, सच की आवाज़ बुलंद करते हैं, करप्शन को एक्सपोज करते हैं। इस वजह से उन पर बेबुनियाद FIRs की गई, उनको अगवा किया गया, गिरफ्तार किया गया, झूठे मुकदमात किए गए। सिर्फ यही नहीं, बात सिर्फ सहाफ़ियों तक आके रुकती नहीं है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को तंग किया गया, उन पर मुकदमात बनाए गए। पीका एक्ट लाया गया बाकायदा सिर्फ इसलिए कि आपने सच की आवाज़ को दबाना है, आपने सच बोलने वालों, तनकीद करने वालों को खामोश कराना है। इसके लिए पीका एक्ट लाया गया। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पर झूठे बेबुनियाद केसेस किए गए, उनको जेलों में डाला गया, उनकी फैमिलीज को हरासा किया गया, ओवरसीज पाकिस्तानियों को धमकाया गया, उनकी फैमिलीज को हरासा किया गया कि मुंह बंद करो और जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तो आप किस हैसियत से भारत के खिलाफ ये बात कर सकते हैं? आप भारत पे बात कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन झूठ मत बोलिए, बराए मेहरबानी झूठ मत बोलिए। आपने पूरा ट्विटर बंद किया, आपने पूरा ट्विटर सिर्फ इसलिए बंद किया क्योंकि आप सच से खौफजदा थे, आप सच से खौफजदा हैं। आपने ट्विटर बंद किया, आप इंटरनेट बंद कर देते। ठीक है, तो आपके किस मुंह से आप भारत के लिए बात कर सकते हैं? भारत ने उन लोगों को गिरफ्तार किया जो इंडिया पाकिस्तान के तनाज़े पे बात करते थे, जो पाकिस्तान की शायद साइड लेते थे। ठीक है, उन लोगों को गिरफ्तार किया, उन लोगों को नहीं जो मोदी के खिलाफ बात करते, जो हुकूमत पर तनकीद करते। कितने लोग हैं भारत में जो हुकूमत पर तनकीद करते हैं लेकिन उन्हें उठा के जेलों में नहीं डाला गया तो उनको जिन्होंने पाकिस्तान और भारत के तनाज़े पर बात की है। अजीब कमाल इंसान हो आप। मतलब कैसे आप इतने सीधे मुंह से झूठ बोल लेते हैं? अगली बात उन्होंने की है, DGISPR कहते हैं महारंग बलोच दहशत गर्दों की प्रॉक्सी है, दहशतगर्द करार दे दिया है महारंग बलोच को। कहते हैं BYC से बाहर आए तो इसके साथ आवाम नहीं निकलती है। अंदाजा करें, महारंग बलोच जिसके बाबा की मशक़शुदा लाश उनको दी गई, जबरी तौर पर लापता करके मशक़शुदा लाश दी गई, उनको दहशतगर्द करार दे रहे हैं। उन्होंने हथियार नहीं उठाया, उन्होंने आवाज़ उठाई। वो मजलूमों की आवाज़ हैं, बलूचिस्तान की मजबूत आवाज़ हैं महारंग बलोच। वो क्या मांगती हैं? सिर्फ इतना कि हमारे जबरी लापता लोगों को हमारे हवाले करो, वापस करो, उन्हें बाजियाबी मांगती हैं उनकी। और क्या वो कहती हैं, जितने भी लापता लोग हैं उनकी आवाज़ बनती हैं। उनको दहशतगर्द करार दे दिया। क्या उन्होंने कोई हथियार उठाया? उन्होंने अपने लोगों पे फायर किया? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ जबरी तौर पर लापता लोगों की रिहाई मांगती हैं, सिर्फ अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं। इस वजह से उनको जेल में रखा गया है, बेगुनाह जेल में उनको टॉर्चर भी किया गया। आप उनको दहशतगर्द करार दे रहे हैं। क्या कहते हैं आप कि BYC के से बाहर निकले तो उनके साथ कोई नहीं निकलता, उनके साथ आवाम नहीं है, उनके साथ बलूचिस्तान, सारा बलूचिस्तान खड़ा है। बलूचिस्तान क्या, पूरा पाकिस्तान अब उनके साथ है। समझ में आई आपको बात? बलूचिस्तान महारंग बलोच की एक आवाज़ पे निकलता है,
ان کو لیڈ کرنے والی مہارنگ بلوچ ہیں. کس منہ سے آپ جھوٹ بولتے, کس منہ سے آپ جھوٹ بولتے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ کو شرم آنی چاہیے اتنے جھوٹ بولتے ہوئے, شرم آنی چاہیے آپ کو. آپ کہتے ہیں کہ انڈیا نے پہلگام واقعہ کی تحقیقات نہیں کروائی, ثبوت نہیں دیے اور الزام پاکستان پہ لگا دیا. ہم آپ کو کہتے ہیں, عمران خان صاحب آپ کو کہتے رہے 9 مئی پہ اور 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن بناؤ, اس پہ تحقیقات کرواؤ. اس پہ کیوں تحقیقات نہیں کرواتے؟ اس پہ کیوں جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے؟ سچ سامنے آ جائے گا نا. لیکن آپ لوگوں نے آج تک 9 مئی کی CCTV فوٹیج تک آپ پیش نہیں کر سکے. آپ کیا جوڈیشل کمیشن بناؤ گے؟ آپ کو پتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا تو سچ سامنے آ جانا ہے. مطلب یہ باتیں کرنے سے پہلے آپ تھوڑا تو سوچ لیتے کہ آپ نے پاکستان میں کس طرح سے ظلم و جبر کیا اور کیسے آپ نے سچ کی آوازوں کو دبایا, کیسے آپ نے جھوٹ کو پروموٹ کیا, آپ نے جھوٹوں کو, ٹاؤٹوں کو, لفافوں کو تمغے دیے, ان کو تمغوں سے نوازا, ان کو لفافوں سے نوازا تاکہ وہ مزید جھوٹ بول سکیں. آپ کیا پاکستان میں آپ کیا تربیت دینا چاہتے ہیں آنے والی نسل کو کہ آپ جھوٹ بولو گے تو آپ پاکستان میں کامیاب ہو, آپ جھوٹ بولو گے تو آپ کے منہ بھرے جائیں گے, لیکن اگر آپ سچ بولو گے تو آپ کو جیلوں میں ڈالا جائے گا, آپ پہ جھوٹے جعلی بے بنیاد FIRs کی جائیں گی, آپ کو دہشت گرد اور غدار ڈکلیئر کیا جائے گا. نہیں, آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ ہوتے کون ہیں دہشت گرد اور غدار ڈکلیئر کرنے والے؟ آپ کو کس نے یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ آپ ریاست ہو اور آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ نے کس کو دہشت گرد بنانا ہے, کس کو غدار بنانا ہے؟ آپ ریاست کا ایک حصہ ہو, آپ ایک ادارہ ہو جس کا کام ملک کی دفاع کا ہے. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ ملک کے اندر انٹرفیئر کرو, ملک کے ہر معاملے میں انٹرفیئر کر کے آپ ملک کے محب وطن لوگوں کو دہشت گرد اور غدار ڈکلیئر کرو. یہ آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنے مالکوں کو غدار کہو, ان کو دہشت گرد کہو. اور یہ سب بولنے سے پہلے تھوڑا تو سوچ لیتے کہ یہ سب آپ نے پاکستان کے اندر کیا ہے اور اسٹل کر رہے ہیں. تھوڑا تو سوچ لیتے. موصوف اپنے جھوٹ کو جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ کون ہے دہشت گرد, کون ہے جو کھلم کھلا انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہا ہے؟ جناب, آپ ہیں جو انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہے ہیں. پاکستان میں چار دیواری کا تقدس پامال آپ نے کیا. پاکستان میں بے گناہ لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں آپ نے ڈالا. صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے جرم میں آپ نے لوگوں کو بے گناہ جیلوں میں رکھا, بے بنیاد مقدمات بنائے. آپ نے خواتین کو ان کے بالوں سے پکڑ کر روڈز پر گھسیٹا, خواتین کی چادریں کھینچی, بوڑھی ماؤں کو ریپ کی دھمکیاں دی. آپ نے صرف اور صرف اپنی ایکسٹینشن کے لیے, آئینی ترمیم کروانے کے لیے آپ نے لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کیا. آپ نے لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بے گناہ جیلوں میں رکھا. آپ نے عدت جیسے گھٹیا کیسز بنائے, خواتین کی تذلیل کی. اس کے بعد آگے آ جائیں تو آپ نے معصوم لوگوں کو جیلوں میں رکھ کر اس قدر آپ نے ٹارچر کیا کہ ان کو ذہنی مریض بنا دیا. اس کی مثال سمیع وزیر ہے. سمیع وزیر کو آپ نے جیل میں رکھا, اس پہ اتنا بدترین تشدد کیا کہ وہ ذہنی مریض بن گیا. وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا. وہ کسی کو پہچانتا تک نہیں تھا جب وہ اس کو باہر نکالا. اس کو باہر بھی اس لیے نکالا کیونکہ اب وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا. یہ کیا آپ نے اس کے ساتھ. اس کی بڑی آنت ڈیمیج ہو گئی کہ آپ کو آپریشن کرنا پڑا. اس کی بڑی آنت پھٹ گئی, آپ کو اس کا آپریشن کرنا پڑا. کیا کیا جبر نہیں کیا آپ نے پاکستان کے اندر, سٹل ہو رہا ہے. آپ اتنا ظلم و جبر کرنے کے بعد آپ کیسے اس قسم کے سوالات کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ سیدھے منہ سے بیٹھ کے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اور کیسے آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ عوام آپ کے ان جھوٹوں کے ساتھ کھڑی ہو؟ آپ بھارت سے لڑیں, آپ اپنی عوام کے ساتھ مت لڑیں. آپ کو اس چیز کے لیے تنخواہیں نہیں دی جاتی ہیں اور آپ پاکستان پہ کوئی احسان نہیں کرتے ہو اگر آپ ملک کا دفاع کرتے ہو. آپ کو پتہ ہوتا ہے, آپ اس شعبے میں, اس ڈپارٹمنٹ میں جب آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہو نا, تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کیا کام کرنا ہے, آپ نے ملک کا دفاع کرنا ہے. اس کام کے لیے آپ کو نہیں رکھا جاتا ہے. 10 جون کو بجٹ پیش ہونا ہے, IMF کی نئی شرائط لگنی ہے, عوام پر مزید ٹیکس بڑھانا ہے, پانی بجلی گیس کے پرائزز بڑھا کر عوام پر مہنگائی کا ایک طوفان برپا کرنا ہے. اسی دوران ایک اور بحث چھڑی ہوئی ہے کہ فوج کا بجٹ بڑھا دو. آلریڈی سب سے زیادہ بجٹ ان کا ہے, لیکن ابھی پھر ایک بحث کہ فوج کا بجٹ بڑھاؤ, ان کی تنخواہیں بڑھاؤ. KP حکومت نے بھی 2 گنا کے بجائے 3 گنا تنخواہیں بڑھانے کی حمایت کر دی ہے, یہ خبر ہے. اور ان کے بجٹ بڑھا دو تاکہ یہ ویگو, پیٹرول, گولیاں, شیلز, آنسو گیس یہ مزید خرید سکیں اپنی عوام پر چلانے کے لیے. ان کے بجٹ بڑھا دو تاکہ الیکشن چوری کرنے, لوگوں کو توڑنے جوڑنے کا کام یہ مزید اچھے طریقے سے کر سکیں. ان کے بجٹ بڑھا دو
تاکہ اپنے ٹاؤٹس کو ٹاؤٹ گیری کرنے اور چمچا گیری کرنے کے لیے ان کو لفافے مزید تگڑے کر کے دیتے رہیں. ان کے بجٹ بڑھا دو تاکہ ملک کے سابق پرائم منسٹر عمران خان اور موجودہ الیکشن کے فاتح عمران خان کے خلاف کیسز بنانے کے لیے وکلا کو کروڑوں روپیہ دے سکیں. ان کے بجٹ بڑھا دو تاکہ کے پی کے میں مزید ڈرون حملے کر سکیں. ان کے بجٹ بڑھا دو تاکہ یہ ہر قسم کا ظلم و جبر پاکستانیوں کے ساتھ کر سکیں. اس کام کی تنخواہیں آپ کو نہیں دی جاتی ہیں, اس کام کے بجٹ نہیں دیے جاتے کہ آپ وہ ساری مشینری آپ اپنی ہی عوام کے خلاف استعمال کرو. وہ سب آپ کو دیا جاتا ہے, وہ بندوق آپ کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے, وہ شیلز, وہ گولیاں, وہ بارود, وہ ڈرون, وہ سب آپ کو دشمن کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دیا جاتا ہے, اپنی عوام کے خلاف استعمال کرنے کے لیے نہیں دیا جاتا ہے. مراد آپ لیتے ہو, کاروبار آپ کرتے ہو, سب کچھ آپ کا, ہر ادارے پہ قبضہ آپ کا ہے. فری کے پیٹرول آپ کے, فری کے ہیلتھ آپ کی, فری کی ایجوکیشن آپ کی, فری کے ہر چیز ہے, بندی ہوئی ایک تنخواہ آپ کو ملتی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کو بجٹ چاہیے, آپ کا بجٹ بڑھنا چاہیے. اتنے کاروبار ہو رہے ہیں, کے پی کے سے وسائل نکل کر کروڑوں مالیت کے وسائل روزانہ کی بنیاد پر سیل ہو رہے ہیں, لیکن وہ پیسہ کدھر جاتا ہے؟ وہ پاکستانی عوام کے پاس نہیں آتا ہے, وہ ڈائریکٹلی ان جرنیلوں کے پاس جاتا ہے. لیکن پھر بھی ان کا بجٹ بڑھا دو, ان کا بجٹ بڑھا دو, ٹھیک ہے. عوام مرتی رہے, عوام مرتی ہے مر جائے, مہنگائی سے مرتی ہے مر جائے, غلام ہیں, ان پہ قرض چڑھا دو. یہ قرض یہ خود اتاریں گے. ہمارا بجٹ بڑھنا چاہیے اور ہم اسی عوام پر ظلم و جبر کریں جو ہمارے ملک کے مالک ہیں, جو یہ بجٹ ہمیں دیتے ہیں, جو یہ قرض جو ہے جو یہ عوام اتارتی ہے, ان پہ بم گرا دو بس. لیکن ان کا بجٹ بڑھا دو. بجٹ بڑھاؤ تب بڑھاؤ جب یہ ملک کی دفاع کریں, جب یہ ملک کے اندر سے نکل جائیں. یہ ملک کے اندر سے حکومتیں گرانا, حکومتیں بنانا, یہ کام بند کریں. اس پہ پیسہ نہیں لگایا جائے. یہ ملک کے اندر کاروبار کرنا بند کریں. وہ کاروبار ہوتے ہیں, وہ پیسہ کدھر جاتا ہے؟ بنا ٹیکس کے یہ ہر کاروبار کرتے ہیں, کدھر جاتا ہے وہ پیسہ؟ ان کے بجٹ بڑھاؤ تاکہ یہ اپنی پوری فیملیز کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کر کے پاکستان کے عوام کے پیسے پر عیاشی کریں. جب بات کرو تو پھر ان کو اٹھا لو, ان کی فیملیز کو اٹھا لو, ان کو جیلوں میں ڈال دو. یہ کام کریں. یہ کام کے لیے ان کے بجٹ بڑھائے جائیں, ان کی تنخواہیں بڑھائے جائیں. اپنی عوام پر ظلم و جبر کرو. اب پاکستان کے 90% عوام کے لیڈر کو جیل میں رکھنے کے لیے ان کے بجٹ بڑھائے جائیں. کس بات کے بجٹ بڑھائے جائیں؟ بجٹ بڑھاؤ ملک کی دفاع کے لیے بڑھاؤ. یہ نہیں کہ عوام کے اوپر ظلم و جبر کرنے کے لیے بڑھاؤ. ملک کا دفاع کریں, ملک کے اندر سے نکلیں. مراد بنانا, کاروبار کرنا, زمینوں پہ قبضے کرنا, سوسائٹیز بنانا, یہ سب بند کریں. بڑھاؤ بجٹ, بڑھاؤ, ملک کی دفاع کے لیے بڑھاؤ. اپنی عوام پہ, اپنے مالکوں پہ ظلم و جبر کے لیے بجٹ مت لو. وہ مشینری, وہ سب کچھ اپنی عوام پہ, اپنے مالکوں پہ استعمال مت کرو. اور جہاں پہ بات آتی ہے ان کا بجٹ بڑھانے کی, تو بات آتی ہے ایجوکیشن سسٹم کی. پاکستان کے حقیقی مالک, پاکستان کے عوام, ان کے ایجوکیشن سسٹم پر فوکس کرو. ان کے لیے ایجوکیشن کے لیے بجٹ بڑھاؤ, ہیلتھ سسٹم کے لیے بڑھاؤ. یہ کیا بات ہوئی کہ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں؟ ملک کا 90% بجٹ ایک طرف چلا جائے اور 10% عوام کے لیے, اور وہ عوام مہنگائی میں پستی رہے, غریب سے غریب تر ہوتی چلی جائے, قرضے اتارتی رہے. اب آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاجی تحریکوں کی طرف. عالیہ حمزہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ پاکستانی عوام تیار ہیں. کراچی میں بھی کنونشنز سٹارٹ ہوں گے. سالار کاکڑ بھی بلوچستان پہنچ چکے ہیں اور تحریک کا آغاز کریں گے. 26 مئی کو جنید اکبر صاحب نے احتجاج کا اعلان کیا ڈرون حملوں کے خلاف پشاور میں. اب عمران خان صاحب کو بارہا یہ کہا گیا کہ آپ بنی گالا چلے جائیں, آپ ملک سے باہر چلے جائیں, آپ فلاں جگہ چلے جائیں, فلاں جگہ چلے جائیں, اور آپ کو رہا کر دیا جائے گا. لیکن عمران خان نے ہمیشہ یہ کہا کہ اپنے کیسز لڑ کے میں سر اٹھا کے جیل سے باہر آؤں گا. میرے اوپر بوگس کیسز بنائے گئے ہیں, میں کیوں کسی قسم کی کوئی ڈیل کروں؟ میں قانونی طریقے سے اپنے کیسز لڑ کے میں جیل سے باہر آؤں گا. عمران خان کو بارہا آفر کی گئی, لیکن عمران خان نے کہا کہ یزید کے سامنے جھکوں گا نہیں, سر اٹھا کے جیل سے باہر آؤں گا. عمران خان بھی جانتے ہیں اور ہم سب بھی جانتے ہیں عمران خان صاحب پر بوگس کیسز بنائے گئے ہیں, بے بنیاد جھوٹے مقدمات کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو عمران خان کا ہمیشہ سے یہی رہا کہ میں اپنے کیسز لڑوں گا اور پھر جیل سے باہر آؤں گا. اب مذاکرات کی جتنی بھی خبریں تھیں وہ سب جھوٹی کی تھی. مذاکرات کچھ بھی نہیں تھے, جھوٹ تھے. خان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی اگر مذاکرات کی اگر خبر دیتا ہے کہ میرے مذاکرات ہو رہے ہیں یا میں ڈیل کر رہا ہوں, تو اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, کوئی کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نا کہ گوہر باہر آتا تھا, گوہر کہتا تھا کہ میں مذاکرات کے لیے خان صاحب راضی ہیں, وہ اس قسم کی بات کرتا تھا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد رؤف حسن وہ کہتے تھے کہ کیمروں کے سامنے جو ہے وہ بات نہیں ہوگی, آف دی ریکارڈ بات ہوگی. لیکن خان صاحب نے اس چیز کی تردید کر دی. خان صاحب نے کہا ہے کہ مذاکرات اس سے ہوں گے جس کے پاس اختیارات ہیں,
فرسٹ آف آل، ٹھیک ہے. اور مذاکرات کس چیز کو لے کر ہوں گے؟ دیکھیں خان صاحب کیا مانگتے ہیں. خان صاحب کہتے ہیں 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کرتے ہیں، آئین اور قانون کی بالادستی مانگتے ہیں. وہ اپنی بات کرتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنی عوام کی، اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کہتے. اب احتجاجی تحریکیں شروع کرنے کی پاکستان تحریک انصاف نے بھی اعلان کیا ہے. دعا ہے کہ اس بار کوئی بھی ہوتا ہے نا، جیسے کوئی نہ کوئی جو قیادت کے بندے ہوتے ہیں، موسٹلی کمپرومائز قیادت جو ہے وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں، اور جن کی وجہ سے ساری کی ساری احتجاجی تحریکیں جو ہوتی ہیں ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کتنے معاملات تھے جہاں پہ ہماری تحریکیں کامیاب ہوتے ہوتے رہ گئی اپنی ہی اندر کی قیادت کی وجہ سے، اپنے ہی کمپرومائز لوگوں کی وجہ سے. تو اس بار دعا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو. اب دیکھتے ہیں، مین جو صوبہ ہے وہ پنجاب ہے. پنجاب کے لوگوں کو نکلنا ہوگا. دیکھو پاکستانیوں، ایک بات آپ لوگوں نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے، آپ لوگوں کو نکلنا ہوگا اپنے حق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، خان صاحب کی آزادی کے لیے. خان صاحب جیسا لیڈر آپ کو اگلی 1 صدی تک بھی نہیں ملے گا. یہ آپ بات ذہن میں رکھیں کہ خان صاحب جیسا لیڈر آپ کو اگلی صدی تک بھی نہیں ملے گا. خان صاحب پاکستان کی حقیقی لیڈر ہیں اور پاکستان کی بقا ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ آج نہ اٹھے، آپ لوگ خاموش رہے، تو ہماری نسلیں بھی یہ سب بھگتیں گی. آپ لوگ غریب سے غریب تر اور یہ امیر سے امیر تر ہوتے رہیں گے. ان آپ پہ بس صرف اور صرف آپ پہ قرضے بڑھتے جائیں گے اور کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو اپنی آزادی کے لیے خود نکلنا ہوگا. آپ کو باہر کسی کی طرف نہیں دیکھنا ہوگا کہ باہر سے کوئی موسیٰ آ کے آپ کے لیے لڑے گا. آپ کو خود موسیٰ بننا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد. عمران خان زندہ باد.